जामिया साबिर सुफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, शैतान इंसान का दुश्मन है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम भी उसे दुश्मन समझो। और शैतान ने अल्लाह के हजूर ये कहा था जब उसको जन्नत से निकाला, रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ व लउग़वियन्नहुम अजमाइन। जिसकी वजह से मैं गुमराह हुआ, रांदा दरगाह हुआ, मैं इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा ज़मीन को और ज़रूर भी ज़रूर इनको गुमराह करूंगा। सूरह ज़ुमर में यूँ है, फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन। तेरी इज़्ज़त की कसम, अब मेरा दुश्मन ये इंसान है और मैं इसको ज़रूर भी ज़रूर गुमराह करूंगा। तो मेरे भाइयों, वो हमें गुमराह करने की कोशिशों में हर दम रहता है। उसकी गुमराही के मुख्तलिफ जाल हैं। उनमें से पहला जाल कि इंसान ईमान से महरूम हो जाए या ईमान कबूल करे ही नहीं, और अगर किया है तो महरूम हो जाए। अगर कोई इससे बच जाए तो उसका दूसरा जाल कि बस ठीक है, दूसरा जाल उसका ये कि ये नेक काम ना करे, ईमान है लेकिन नेकियों से महरूम रखे, बुराइयां मुज़य्यन कर दे, गुनाह मुज़य्यन कर दे और नेकियां इसके लिए बोझल हो जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पे आज हमारे लिए है, आज हमारे लिए झूठ बोलना आसान है, सच बोलना हम मुसलमान मुश्किल समझते हैं। 3 घंटे की फिल्म देखना आसान है, जुमे के दिन 1 घंटा निकालना मुश्किल समझते हैं। दोस्तों और यारों से मुलाकात करनी आसान है, लेकिन अल्लाह से मुलाकात दिन में 5 करना बहुत मुश्किल है। तो नेकियों को मुश्किल बना दे और गुनाहों को वो हसीन जमील बना दे और आसान तर कर दे और दिल गुनाहों की तरफ माइल हो जाए। जो इससे भी बच जाए वो तीसरा हमला करता है, और तीसरा हमला ये कि जो इंसान नेक अमाल कर रहे हैं उनकी नेकियों को किसी तरीके से ज़ाया करवा दे। नेकी की है, अब वो नेकी बरकरार ना रह सके, वो नेकी खराब हो जाए, उसकी असर ख़त्म हो जाए, या वो अल्लाह तक पहुंच ही ना सके, या उसके बदले में ऐसा अमल करवा दे कि वो नेकी दब जाए और गुनाह जो है वो ऊपर आ जाए। ये तीसरा है। तो मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता जुमे कि हम ये तीसरे के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो लोग जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह की तौफीक से मस्जिदों में आते हैं, अल्लाह की तौफीक से सखावत करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और उसकी फजल से वो अपने बच्चों को दीन पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला के बड़े करम और फजल से वो सुन्नत के मुताबिक चेहरे बनाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और फजल से वो रिज़्क़ हलाल खाते हैं, अल्लाह के फजल से वो सच बोलते हैं, वो हमसायों को तकलीफ भी नहीं देते। लेकिन उसके अंदर भी खतरा है कि वो शैतान हमला ना हो जाए, और वो हमला करता है 3 कामों के जरिए। बहुत से काम हैं, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, 3 बड़े उसके मोहलक हथियार हैं जिनके जरिए वो हमला करता है। पहला हमला उसका ये होता है कि वो इंसान को, इन नेक इंसान को, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा हूं जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजे नहीं रखता, जो ज़कात नहीं देता, जो झूठ बोलता है, जो शराब पीता है, उसकी बात ही नहीं हो रही। ये बात इन लोगों की हो रही है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो अपनी माँ के कदमों को चूमता है, अपनी कदमों को चूमता है, अपनी कमाइयां माँ बाप पे खर्च करते हैं, अपनी औलाद को दीन पढ़ाता है और हजों के पे जाता है, उम्रे करता है और गुरबा और मसाकीन के लिए लंगर खाने बनवाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो पहला अमल जो तबाही और बर्बादी का इसके अमलों के लिए जरिया बन जाता है, वो पहला अमल है तकब्बुर। वो शैतान इंसान को किबर में मुब्तला कर देता है और किबर में मुब्तला होने की वजह से इसके अमल जाया हो जाते हैं।
اس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں بہت ایک دو واقعہ بھی عرض کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عرض کی تھی کہ کبر کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ دوسری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری چیز جس میں انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہے اور اس کے عمل ضائع ہو جانے کا بہت زیادہ اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے، وہ ہے فخر میں مبتلا ہو جانا۔ فخر میں مبتلا ہو جانا، وہ یہ نہیں کہتا کبر کیا ہے، کبر یہ کہ میں اچھا ہوں، یہ گھٹیا ہے، یہ کیسا نماز نہیں پڑھتا، جی یہ کنجوس ہے، ایسے پیسوں کو مارو لات جی۔ کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا، کی کرنا سو پیسے کوریج لے جانے سو، حقیر سمجھنا، یہ حقارت کے طور پہ اس طرح کی تذکرے کرنا، دیکھو جی وہ کڈا چولے ماں دی خدمت ہی نہیں کرتا۔ اب برے بابا تو نے خدمت کی، اس نے خدمت نہ کی، تو نے خدمت کی نیکی کمائی اور اس نے خدمت نہ کر کے گناہ کمایا، لیکن اس نے تکبر نہیں کیا اس لیے وہ اس گناہ سے بچا رہا۔ تو نے تکبر کیا، تو نے گناہ بھی کما لیا، تو معاملہ تو تقریباً کلیئر ہو گیا، برابر ہو گیا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ بھی سنایا تھا ایک بندے کا جو بڑا نیک تھا، اس کے واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو تکبر یہ ہے کہ کسی کو گھٹیا سمجھنا، اور اگلی بات جو خطرناک ہے فخر یہ ہے کہ کسی کو گھٹیا تو نہیں سمجھتا لیکن کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں حافظ ہوں، میرے بچے حافظ ہیں۔ اپنے اندر دلوں میں اپنے آپ کو اللہ سمجھ رہا ہے، کسی کو گھٹیا تو نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے آپ کو اللہ سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنے آپ پہ فخر کرنا، اپنے نیک عملوں پہ فخر کرنا، میں عملوں میں ترقی کر رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بھی خطرناک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر خطبہ کے دوران ان کو یہ محسوس ہوتا کہ میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، فوراً زبان بند کرتے تھے اور یہ کہتے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، خطبہ بند کر دیتے اور کہتے اگلے خطبے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جس میں جو نیکی نہیں بننی میرے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ میں کب سمجھوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ اما عائشہ سے سوال کیا گیا میں کب سمجھوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ فرمایا جب یہ احساس ہونے لگے کہ میں برا ہوں، جب تجھے یہ احساس ہونے لگے کہ میں برا ہوں تو سمجھ لے تو نے اچھا کام کیا۔ اس نے کہا میں، اور یہ مجھے کب پتا چلے گا کہ میں برا ہوں؟ کہا جب تو اپنے آپ کو اچھا کر رہا ہوں سمجھ رہا ہے، جب تو یہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں تو برا ہے، اور جب تو یہ سمجھے کہ میں تو برا ہوں پھر تو اچھا ہے۔ مطرح بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رات بھر بندہ سوئے اور صبح فجر کے وقت ندامت سے اٹھے، کہتے ہیں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ ساری رات شب بیدار رہوں، جاگتا رہوں، کھڑا رہوں، قیام کرتا رہوں، تلاوت کرتا رہوں، لیکن جب صبح کو اٹھوں تو اپنے اندر عجب محسوس کروں میں نے کمال کر دیا، تو فرمایا اس سے بہتر ہے ساری رات سوئے رہنا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ فخر جو ہے یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ، اور فخر کی نفی کسی اور نے نہیں کی، امام الانبیاء نے کی ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی ذات سے فخر کی۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کی رفعت اور عزت یہ ہے، جو ساری کائنات میں انسانیت میں بلند، آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ہود، سب سے بلند ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اتنے اونچے، وہ اتنے بلند ہیں لیکن اپنی ذات سے نفی کر رہے ہیں، اپنی ذات سے فخر کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، گھر سے نکلے تو سنا ایک صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کیا ہے؟ حضرت آدم کا کتنا شان ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا نوح کا کتنا شان ہے، نوح نجی اللہ ہے، کسی نے کہا ابراہیم کا کتنا شان ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا موسیٰ کا کتنا شان ہے، جی موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کا کتنا مقام کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور پوچھا کیا کہہ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم
پہلے انبیاء علیہم السلام کا اس طرح ذکر کر رہے تھے، ان کے جو اللہ نے ان کو مقام دیا اس کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن میں تمہیں بتاؤں انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ ولا فخر علی، یہ ہے میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں اپنا فخر نہیں کرتا، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی حمد کا، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ میں ہوں، لا فخر، میں اس کے اوپر بھی فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ، روز قیامت میں سب سے پہلے جو اللہ کے حضور ساری کائنات کی شفاعت کرے گا وہ بھی میں ہوں، اور جس کی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں، ولا فخرا، میں اس کے اوپر بھی فخر نہیں کرتا، وانا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین ولا فخرا، قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو ہستی کھٹکھٹائے گی وہ میں ہوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا، اور جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگا وہ بھی میں ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ اپنے بھائیوں، ان بھائیوں کے لیے تسلی ہے جو آج مزدوریاں کرتے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہیں، اور ان کے حقیقی بھائی جو امیر بن جاتے ہیں وہ بھی تعارف نہیں کرواتے، ہے اس معاشرے میں نا، اس معاشرے میں یوں ہی ہے، دور کے کزن کا چچا زاد بھائی کا تعارف کروا دے گا جو چھوٹی سی پوسٹ پہ ہوگا، حقیقی بھائی کا تعارف نہیں کروائے گا، بلکہ انہوں آکھے گا بڑا ہی پیار کرے گا نا، اس کو اپنے فنکشن میں بلا کے وہ دی ذمہ داری لائے گا، پانڈے کنج دھونے نے، روٹی کنج کھوانی ہے، بڑا احسان ہوگا اس کا، تو یہ کرے گا۔ اب سنو، ہم غریبوں کو کم سمجھتے ہیں، ہماری بھی حالت یہ ہے، ہم مولوی لوگ بھی، اپنی کمی بیان کروں نا میں پہلے، ہم مولوی لوگ بھی، غریب آدمی آ جائے اسلام لینے، امیر آ جاؤ، ہو میں تو یاد ہی کرتا سا پیا، ظالم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر برا ہے، یہ نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو غربا کو ہم کم سمجھتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ میرے نبی نے یہ کہا تھا، اللہم احینی مسکینا وابتنی مسکینا، اے اللہ جب زندہ بھی رکھنا تو مسکینوں میں رکھنا، موت بھی دینا تو مسکینوں میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن دروازہ جنت کا کھٹکھٹایا، جنت میں داخلہ، اب اللہ کے نبی آگے کیا کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ کون ہوں گے، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ مومنین فقراء ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو دنیا کے اعتبار سے بظاہر حسب و نسب کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کم درجے کے ہو، خدا کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی شکوہ نہ لایا کرو، رب نے تمہارے لیے جنت پہلے بنائی ہے۔ اپنے دلوں میں شکوے لا کر اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا کرو، یہ دنیا والے پیچھے کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ دنیا کی عزت کیا ہے اور دنیا کی ذلت کیا ہے؟ دنیا کی عزت کیا ہے؟ 3 دفعہ وزیر اعظم بنوانے کے بعد پھر جیل میں ڈالتا ہے، اور دنیا کی ذلت، یہ عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ دیکھو، پہلے وزیر اعظم بنا، اب جیل میں ہے، اور اب بیچارہ اکیلا، اور ذلت اللہ دینے کی ذلت دیتا ہے، جس کے لیے 18 سال محنت کی تھی اتنے با کے لتر مارن ڈے ہے۔ یہ کیا ہے عزت؟ یہ کیا ہے عزت؟ نہ دنیا کی عزت کوئی عزت، نہ دنیا کی ذلت کوئی ذلت۔ یہاں کی عزت بھی وقتی، یہاں کی ذلت بھی وقتی ہے۔ اور جو ایمان والا فقیر اور غریب ہے، جس کے پاس دنیا میں گھر نہیں ہے، لباس بھی اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہے، روز قیامت میں وہ میرے نبی کے جلسے میں شاد ہوگا، وہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا، دائیں اور بائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، غریب ہونا کوئی گھٹیا بات نہیں ہے، غریب ہونا کوئی کم درجے کی بات نہیں، اور امیر ہونا کوئی اعلیٰ درجے کی بات نہیں۔ اصل فکر یہ ہے کہ میرا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، میرا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، میرے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ فقراء مومن ہوں گے، ولا فخرا، اور میں اس پہ بھی فخر
نہیں کرتا. وانا اکرم الاولین والآخرین, اللہ نے اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ جس کو شان دی ہے وہ میں محمد ہوں. انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد میں کا سردار ہوں, لیکن میں اس میں بھی فخر نہیں کرتا. میرے بابا جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی عمل پہ فخر نہیں کرتے, یہ عمر فاروق دو لفظ یاد کر کے اپنے علم پہ کیوں فخر کرے, کچھ 4 روپے صدقہ دے کے اپنے سخاوت پہ کیوں فخر کرے, کسی کے ساتھ مسکرا کر بول کر اپنے اچھے اخلاق پہ کیوں فخر کرے. میرے بھائیو, ہمیں زیبا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دلوں میں اپنے آپ کو اللہ سمجھیں. یہ کائنات کے امام نے میری اور آپ کی تربیت کی ہے. یہ خطرناک ہے جب آدمی اپنے آپ کو فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان کا دو چلتا ہے. فخر کا نتیجہ پھر تکبر, اور تکبر کا نتیجہ ہلاکت. اور تکبر کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا وہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں, اور جب مجھ سے جھگڑتا وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, جو نیک عمل کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. میری گفتگو اپنے ساتھ, ان کے ساتھ جو ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, جو اپنے بہن بھائیوں کے کام آتے ہیں, جو اپنے رشتہ داروں کے کام آتے ہیں, جو کسی کی گالی کو سن کر برداشت کر جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی غلط جذبے تو نہیں ہے, کوئی فخر تو نہیں ہے. تیسری چیز جو انتہائی خطرناک ہے, اور وہ یہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کہ خود پسندی میں مبتلا ہو جانا, کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری تعریف کریں. لوگ باہر آ کے کہیں فلانے دے 4 پتر نے لیکن اے پتر بڑا خدمت گزار ہے. لوگ کہیں فلانے کی بیٹیاں لیکن یہ بیٹی جتنا ماں باپ کا خیال رکھتی کوئی اور نہیں رکھتی. لوگ کہیں وہ یار جوان ہے لیکن ایڈی لمبی نماز پڑھتا ہے. لوگ میری تعریف کریں, وہ تعریف میری عبادات سے ہو, وہ تعریف میری سخاوت سے ہو. لوگ یہ کہیں یہ کتنا اچھا بھائی ہے, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتے اور بہن بھائیوں کا بھی خیال. یہ اس کے دل میں جذبہ ہو خود پسندی کا, خوشامد پسندی کا, مدح پسندی کا, میری تعریف کی جائے, مجھے اچھے اچھے اور بڑے بڑے القابات سے نوازا جائے, میرے اچھے تذکرے ہوں. میرے بھائیوں, یہ ہلاکت ہے. فرمایا کہ یہ جذبات رکھنا یہ اخلاق کی پستی اور ذلت کی علامت ہے, یہ بلندی کی علامت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی دوستی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لے جس کے سامنے لوگ کھڑے ہیں. تو یہ بھی ایک خود پسندی میں ہے, میں جب آؤں تو لوگ کھڑے ہو جاؤں. پیارے پیغمبر نے منع کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بھی آؤں تو نہیں کھڑے ہونا. تو میرے بھائیوں, یہ جذبات ہونا کہ میں آؤں تو لوگ سلوٹ کریں, لوگ کھڑے ہو جائیں, لوگ خوش آمدید کہیں, مرحبا مرحبا کہا جائے. نہیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں اور 2 چیزیں انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں. 2 چیزیں جو نجات دیتی ہیں وہ تقوی, اللہ کا ڈر ہے, اور اچھی نیت ہے, حسن ہر عمل میں نیت کا اعلیٰ ہونا. اور 2 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں وہ فرمایا ایک مایوسی اور دوسرا خود پسندی ہے. مایوسی اور دوسرا خود پسندی, مایوس ہو جانا اور دوسرا خود پسندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں اتنی مذمت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی اور اس تعریف کے اندر مبالغہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اس کو برباد کر دیا, تو نے تو اس کو برباد کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحب نے تعریف کرنی شروع کر دی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی پکڑی اور مٹی پکڑ کر اس کے منہ میں ڈال دی. کہا میں نے وہ کیا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما آئے, ایک دیکھا کہ ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے. آپ نے دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے, اس نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی, یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اس کو سنا کر کہی تو تو نے اس کو برباد ہی کر دیا. تعریف کرنی ہے تو پیٹھ پیچھے کرو, تعریف کرنی ہے تو پیٹھ پیچھے کرو, یہ حق ہے. اگر کسی مسلمان, آپ کو مسلمان اچھا لگتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے کرو. منہ کے اوپر تعریف نہیں ہوتی, منہ کے اوپر خوشامد ہوتی ہے, اور خوشامد کرنے والا آدمی اچھا انسان نہیں ہوتا. جو خوشامد کرتا ہے وہ 3 گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, اور جس کی خوشامد
کی جاتی ہے. جو بندہ خوشامد کو پسند کرتا ہے وہ دو غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کے اندر دو برائیاں جنم لیتی ہیں, ایک غرور تکبر, اور دوسرا یہ ہے وہ اپنی نسبت غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں واقعی ایسا ہوں, حالانکہ وہ تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنی نسبت غلط فہمی میں مبتلا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری توبہ کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو خوب پہچانے, تیرے عمل کا کمال یہ ہے کہ خود پسندی چھوڑ دے, اور تیرے شکر کا حسن یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنی کوتاہی کو پیش نظر رکھے. اب میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ 3 عمل ہیں, اور بھی بہت سے ہیں, میں نے 3 آپ کی خدمت میں عرض کیے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ نیکی عبادت سے ہو, نماز کی ہو, سخاوت کی ہو, اچھے اخلاق کی ہو, بہن بھائیوں کے کام آنے کی ہو. اب اس سے بچا کیسے جائے؟ اب یہ ہے اگلا سوال, ہم بچے کیسے؟ تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اس کا پہلا حل یہ ہے ہر عمل کو اللہ کی توفیق سمجھے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ ہماری نیکیاں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں, وہ ماں کی خدمت کے ساتھ ہیں, وہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کے ساتھ ہیں, وہ اللہ کے راستے میں کوئی روپیہ 2 روپیہ لاکھ 2 لاکھ دینے کے ساتھ ہیں, وہ مسجد میں آ کر عبادت کرنے کے ساتھ ہیں, یہ بچ جائیں. شیطان ان کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ بچ جائیں. یہ کیسے بچیں گی؟ سب سے پہلا جب ہم کوئی نیک کام کریں اس کو اللہ کی توفیق سمجھیں, اپنا کوئی عمل اس میں نہ لائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کا سفر کر رہے ہیں, جنگل سے گزر رہے ہیں, اندھیری رات, اچانک روشنی ہو گئی, چمک ہو گئی. کیا دیکھتے ہیں؟ آواز آئی, عبد القادر انا ربک, میں تیرا رب ہوں, اور تو نے جتنی عبادت کی میں اس سے راضی ہو گیا, آج کے بعد تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے, امام الانبیاء کو کہتے ہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں قرآن کی آیت کی تشریح کر رہا ہوں نبی کے عمل سے. محمد کریم اگر خود چل کے نہیں آ سکتا, عباس اور علی کے سہارے سے چل کے مسجد میں آنا ہوگا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک تیری سانسوں میں سانس ہے میری عبادت کرتا رہے. ہاں, جب تیری موت آ جائے اور تیری جسم سے تیری روح نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ جائے, پھر عبادت کی ضرورت نہیں, قبر میں نمازوں کی ضرورت نہیں, قبر میں عبادت کی ضرورت نہیں, لیکن قبر سے پہلے تجھے میری عبادت کرتے رہنا چاہیے. یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے ساری کائنات کے مالک میں بڑا کمزور ہوں, شیطان نے مجھ پہ حملہ کر دیا, میں شیطان کی پناہ میں شیطان سے بچتا ہوں, تیری پناہ میں آ کر اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھا تو فوراً وہ روشنی تھی وہ ختم ہو گئی, دوبارہ اندھیرا چھا گیا. شیخ چلتے رہے, کچھ تھوڑی دیر چلے تھے, پھر شیطان نے دوسرا حملہ کیا. کہنے لگا عبد القادر جس حملے کے ذریعے تو بچ گیا مجھ سے, اس حملے کے ذریعے میں نے بڑے بڑے ولیوں کو تباہ و برباد کر دیا, لیکن تو مجھ سے بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے. یہ دوسرا حملہ, آپ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ کہا تو بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نہیں, اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا, اللہ کی توفیق سے بچاؤں, اللہ کی توفیق سے بچاؤں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہے وہ ہمارے اوپر بھی حملے کرے گا. کسی بھی عمل کرنے کے بعد یہ نہ کہیں میں نے کیا, نہیں, یہ اللہ کی توفیق سے ہوا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو بگاڑنے والا ہوں, اللہ سدھارنے والا ہے. دوسری بات, اپنے اعمال کو کم سمجھیے. اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی عبادت اور ریاضت, اپنے اخلاق, اپنی سخاوت, اپنے حج و روزے, اپنے عمرے, اپنے سخاوت کو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کم سمجھیے. اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ لیے تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں, ہم نے اپنی نیکیوں کو بڑا بڑھیا جان لیا تو سمجھیے ہم تباہ و برباد ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, لمبی حدیث ہے, میں اس کا کچھ ٹکڑا صرف عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ فلاح و کامیاب ہو گیا, اور فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دفعہ کہے گا 1,24,000 اس کو نیکیاں ملیں گی. آپ بھی سارے پڑھ لیجئے, سبحان اللہ
व बिहम्दिही, जिसने एक दफा पढ़ा 1,24,000 नेकियां मिलेंगी। एक साहिब बैठे थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह की इतनी सखावत है, हम कैसे हलाक और तबाह व बर्बाद हो सकते हैं, और फिर हम अजाब में कैसे मुब्तला हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, क़यामत का दिन होगा, बाज़ लोग अपने आमाल लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और उनके नेकियां इतनी हसनात और नेकियां इतनी ज़ायद होंगी, अगर उनको पहाड़ों पर रख दिया जाए तो पहाड़ दब जाए, लेकिन अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में वो नेकियां जीरो हो जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हम अपने आमाल को तो अच्छा समझते हैं। हम ये तो समझ लेते हैं कि हमने इशा की नमाज भी पढ़ी, फजर की नमाज भी पढ़ी, ये कहते हैं वाह जी वाह क्या बात हो गई, लेकिन ये नहीं देखते 6 घंटे जिसने आराम से सुला दिया वो कितनी बड़ी नेमत है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो नौजवान, उनसे बात नहीं है मेरी, मैं 40 से ऊपर हूं, बहुत से लोग जो 40 से ऊपर है उनको शायद तजर्बा हो गया होगा, मुझे हुआ अलबत्ता। आप रात को सोए हैं, 4 घंटे सोए हो, बिल्कुल आराम से सोए हैं, कोई पता ही नहीं चला, अचानक एक लम्हे के लिए 1 मिनट आपका सांस उखड़ा, खांसी आई, खांसी लंबी हो गई, आपका सांस सुखड़ गया, या सोते सोते अचानक ऐसे सांस बंद हो गया, आंख खुली, केड़ा जुमान है, गोदा घंटा सो के बहाए आएगी, आगे आधा घंटा कम से कम नींद नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे क्या अमल, सारी रात अल्लाह ने सुलाया और एक लम्हे के लिए सांस बंद हुआ, आधा घंटा आगे नींद नहीं आती, हम कहते हैं हमने बड़े अमल कर दिए। देखें तो सही, हम अपनी मर्जी से अपनी आंखें झपक रहे हैं, देख रहे हैं। हम में से अगर किसी एक की आंख झपकना चाहे वो ना झपकी जाए, अल्लाह स्टॉप कर दे, बंद कर दे, देखते हैं यहां पे सुकून से बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। देखिए तो सही, अल्लाह की नेमतों को हमने कभी शुमार ही नहीं किया। अल्लाह की नेमतें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यूं कर रहा हूं, खुदा की कसम यूं करते यहां पे मेरा अल्लाह मेरा हाथ रोक दे, मैं देखता हूं अगला जुमला मेरे मुंह से कैसे निकलता है, ये निकलना, हाय हाय निकलनी है, सारी भूल जाऊंगा। इतनी नेमतें, इतनी नेमतें, इतनी नेमतें, और हम छोटे छोटे अमल करके हम कहते हैं हमने बड़ा मार्का किया। बच्चा बीमार हुआ, हमने 100 रुपये अल्लाह के रास्ते में दे दिया, बच्चा ठीक ना, उसी को अल्लाह सदका भी देता, फिर भी नहीं ठीक हुए। मौलाना साहब ने बतलाया आप सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह बरकत डाल देगा। एक दिन सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह की शान ही, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, गाहक ना आए, यासीन पढ़ना की फायदा। अल्लाह के बंदे, ये तो देख पूरा दिन तुझे अल्लाह ने सलामत रख दिया उस यासीन की बरकत से। अगर वहां बैठे बैठे तुझे चोर तेरी चोरी कर जाता, डाकू तुझे गोली मार जाता, तेरा क्या बनता? बची तो तेरे पास ही है ना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपनी नेकियों को अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में कम समझें। और तीसरा ये है, अपने नफ्स को हकीर समझें, अपने नफ्स को आला ना समझें। हम अपने नफ्स को हकीर समझें, अपने अमलों को हकीर समझें, कम समझें, और अल्लाह के सामने झुकते रहें। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स अल्लाह की इबादत 70 साल तक करता रहा, 8-8 दिन मुसलसल रोजे रखता, सारी सारी रात क़यामत करता, सारी सारी रात इबादत करता, क़याम करता। एक दिन उसने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया, कुछ जरूरत पेश आई, उसने जरूरत के लिए दुआ मांगी, लेकिन वो पूरी ना हुई, वो पूरी ना हुई। अब उसने क्या कहा, वो अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, अगर तुझ में कोई खैर होती, अगर तुझ में कोई खैर होती तो तेरी जरूरत पूरी होती, ये सब तो तेरी ही नहुसत है, ये सब तो तेरी ही नहुसत है। हम 2 नफल सलातुल हाजत को मसला आ जाए ना तो बड़ा खुश नसीब है जो पढ़ता है, और सलातुल हाजत पढ़ के कहने होने आ जानी चाहिए मसीतों, बाहर बाद च निकला, मुसल्ला पहले मैं करूं, बंद करूं, मेरा काम हो जाना चाहिए। वो 70 साल तक इबादत, 8-8 दिन मुसलसल रोजे, इफ्तार ही नहीं है, सारी रात क़याम, और 70 साल बाद जब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है, वो जरूरत पूरी नहीं होती तो वो क्या कहता है, वो क्या कहता, वो क्या कह रहा है, कह रहा है तुझ में खैर नहीं, तुझ में खैर नहीं, ये तू ही मनहूस है, तेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फौरन आसमान से फरिश्ता भेजा और कहा, इंसान तेरी वो घड़ी जिसमें तूने अपने नफ्स को हकीर जाना, तेरी गुज़श्ता उम्र की इबादत से बेहतर है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने नफ्स को हम हकीर जाने, अपनी नेकियों को हकीर जाने, तब ये नेकियां बचेंगी। और चौथा ये है, ये हर काम खालिक के लिए करें, किसी और के लिए करना ही नहीं है। मैंने इसलिए नहीं करना, मेरी बहन का घर नहीं था, अल्लाह ने मुझे दौलत दी, मैंने बहन का घर बना दिया, इसलिए नहीं बनाया कि मेरी बहन के मेरा भरा बड़ा चंगा है,
یہ اس لیے کہا اللہ نے مجھے دی اس لیے دی تھی کہ میں اپنے بہن کا گھر بناؤں. اگر میں بہن کا گھر نہ بنانا ہوتا اللہ مجھے نہ دیتا تو لتر مارتا. اگر میں نہ بناتا تو لتر پہنے سا نگو. یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ لتروں بچ گیا. یہ ذہن سے رکھیے, یہ جو ہم دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ہم احسان جتلاتے ہیں, غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائر والمحروم. یہ تیرا مال تیرا نہیں ہے, یہ 1 لاکھ جو اللہ نے دیا یہ تیرا نہیں ہے, اس میں سے 2500 تو دینا ہوگا, وگرنہ یہ تیرا 1 لاکھ ناپاک اور نجس ہو جائے گا. یہ اتنا نجس ہوگا کہ نہ تیری نماز قبول, نہ تیرا روزہ قبول, نہ تیرا حج قبول, نہ تیری زکات, تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر 1 لاکھ میں 2500 نہ دیا. اور 2500 دے گا حلال ہوگا, اور آگے دے گا تو حلالی ہوگا, آگے دے گا تو حلالی ہوگا. میرا شاید آپ جملہ نہیں سمجھے. یہ دے گا تو تیرا مال حلال ہوگا. تیری بہن بھوکھی ہے, حلالی پر آپ بہن بھوکھیا نہیں ویچ سکتا, حلالی پر آپ دوجے پر آن بھوکھیا نہیں ویچ سکتا, حلالی بھتیجا دوجے چاچے نو بھوکھیا نہیں ویچ سکتا. آگے اور دے گا تو حلالی ہو جائے گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ ہم سمجھتے ہیں یہ مال ہمارا ہے, یہ غلط فہمی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تیرا نہیں ہے, تجھے بطور امانت دیا ہے, تجھے بطور امانت دیا. ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا, ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا, خالق کے لیے کرنا, کسی اور کے لیے نہیں کرنا. اللہ ارشاد فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے شراب طہور دینا ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, یشربون بها من کأس, وہ پیالوں میں پیئیں گے, ان پیالوں کے اندر شراب ہوگی جس کے اندر میلونی کافور کی ہوگی, جس کے اندر میلونی کافور کی ہوگی, اور وہ کافور دنیا کی نہیں ہوگی. عین یشرب بہا, وہ ایک چشمہ ہے جو جاری ہوتا ہے جس سے پیئیں گے اللہ کے بندے. حدیث میں آیا وہ چشمہ میرے پیارے پیغمبر کے محل سے نکلتا ہے, اور پھر جنتی جہاں چاہتا ہے باہر نکلتا ہے, اس کو موڑ لیتا ہے. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. آگے بیان کیا یہ جنت کس کو ملے گی؟ یوفون بالنذر, جو اپنی نظروں کو پورا کریں. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈریں. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, جو اپنے کھانے اپنے گھر سے پکا پکا کر کھانے, مسکینوں کو کھلائیں, یتیموں کو کھلائیں, قیدیوں کو کھلائیں. انما نطعمکم, یہ ساری نیکیاں کریں بھی, لیکن یہ نیکیاں کریں انما نطعمکم لوجہ اللہ, صرف اللہ کے لیے کریں. یہ بھی نہ دل میں طلب رکھیں کہ اگلا ان کو کہے تہاڈا بہت شکریہ, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ان اعمال کے ساتھ اگر ہم نیک اعمال کریں گے, ان اوصاف کے ساتھ نیک اعمال کریں گے, تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے. اور اگر ہم نے نیک اعمال کیے اور ہم تکبر میں, فخر میں اور خود پسندی میں مبتلا ہو گئے, تو خطرہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں. اللہ مجھے بھی, آپ کو, بلکہ ہر مسلمان کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق بخشے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.